ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا امجد رضا جی صاحب سے کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں ذکر و فضائل و مسائل اہل بیت سے تمام مومنین کو مستفید فرمائے، اور اختتام مجلس پر شبیہ عالم حضرت عباس کی برآمدگی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علم وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدعوات جبار الارضین والسماوات ولاشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين على تراب مقدمه الفداء اجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها صلوات على محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت و بڑائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں، آج کی اس متبرک مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے۔ اس سورہ کی 199 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ صاحبان تشریف فرمائیں، خصوصی توجہات کا طلبگار ہوں۔ میں قبل اس کے کہ آیت کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، تمہیداً 2 جملے ہدیہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ سننے کا لطف آئے۔ ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بن جائے۔ تھوڑا سا جاگیے گا جی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے، اور اس لیے نیک بنے تاکہ اللہ اسے قیامت کے دن نیکوکاروں میں شمار فرمائے۔ اور اگر
नेकोकारों में शुमार करेगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए नेक बनना ज़रूरी है, ठीक है। और नेक बनने के लिए ऐसे काम करना ज़रूरी है जो नेक कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो नेकियां कहलाने के लायक हैं वो काम करने चाहिए कि जो इंसान को नेक बनाते हैं, ठीक है। तवज्जो कीजिएगा, ऐसे ही है जी। हर इंसान चाहता है कि वो नेक बने, और नेक बनने के लिए ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि जो उसे नेक बनने में मददगार, ठीक है। ये तमहीद मेरी ख़त्म हो गई। अब मैं आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो सुनो, लैसल बिर्रो, तवज्जो। अच्छा बच्चे, बेटा अपने बैठे रहना, उठ के नहीं जाना। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद किबला, तवज्जो चाहिए। अल्लाह कहता है अगर नेक बनना चाहते हो तो मैं नेकी का एक तरीका तुम्हें बताता हूँ। बहुत सारे तरीके अल्लाह ने कुरान में बताए। पहला तरीका अल्लाह ने ये बताया सूरह बकरा 199 नंबर आयत, दूसरा सूरा। इरशाद परवरदिगार है लैसल बिर्रो अन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। अल्लाह कहता है जागेगा, अल्लाह कहता है नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में पिछली तरफ से दीवारें फलांग कर दाखिल हो जाओ। नहीं जागेंगे तो लुत्फ आएगा, ऐसे तो फिर जागें। भाईजान तवज्जो चाहिए। शाह जी कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है नेकी ये नहीं है। लैसल, कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस नहीं। लैसल बिर्रु अन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। अल्लाह कहता है अगर नेक बनना चाहती हो तो सुनो, नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में पिछवाड़े से, पिछली तरफ से दीवारें फलांग कर दाखिल हो जाओ। नेकी ये है मनित्तका, कि तुम मुत्तकी बनो। जागेगा जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे, तवज्जो। नेकी ये है कि तुम तकवा हासिल करो, मुत्तकी बनो, ठीक है। घरों में पिछवाड़े से आना नेकी नहीं है। नेकी ये है कि तुम मुत्तकी बनो, तकवा हासिल करो। और तवज्जो, अल्लाह ने नेकी को मुनहसर किया अगले जुमले में, फरमाया नेकी ये है वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, कि जब भी घरों में दाखिल होना दरवाजों से दाखिल हो। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, तवज्जो है साहिबान या नहीं? बोला आपको जिंदगी दे जो मेरा साथ दे सकते हैं, क्योंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर है। भाईजान नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में दीवारें फलांग कर आओ, नेकी ये है कि तुम मुत्तकी बनो। और नेकी ये है कि घरों में जब भी दाखिल होना मिन अबवाबिहा, दरवाज़ों से दाखिल होना, ठीक है। आगा आप समझदार लोग हैं और समझेंगे, मैं जुमला हदिया करता हूँ। कुरान मजीद हक़ाइक़ की किताब है। कुरान मजीद मफरूज़ों पे बात नहीं करता। मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, कुरान हक़ाइक़ की किताब है। कुरान मफरूज़ों पे बात नहीं करता। कहीं तारीख में कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी को दीवारें फलांगने की आदत होगी, नहीं है मजमा मेरे साथ में क्या कर सकता हूँ? तवज्जो है या नहीं है? और फिर उसे नेकी भी समझा जा रहा होगा। तो अल्लाह ने कहा खबरदार, नेकी दीवारें फलांग कर आने में नहीं। नेकी ये है कि तुम घरों में जब भी दाखिल होना, जो प्रॉपर तरीका है, जो सही तरीका है घरों में आने का,
وہ ہے دروازوں سے داخل ہونا. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کا کام ہوتا ہے مولانا کہ امین بن کے جو روایتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. 2 روایتیں اور دونوں نقل کرتا ہوں. اس آیت کی تفصیل کے ذیل میں سنی شیعہ برادران نے یعنی اہل سنت مفسرین نے بھی اور اہل تشیع مفسرین نے بھی ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اور وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. مولانا بہت پیاری بات نقل کی ہے. وہ یہ کہ یہ آیت جو اللہ نے نازل کی کہ گھروں میں پچھواڑوں سے نہ آؤ, گھروں میں داخل ہو تو دروازوں سے ہو, اس سے مراد یہ ہے, توجہ, اس سے مراد یہ ہے کہ خبردار جو بھی بات تمہیں پوچھنی ہو کسی نااہل سے نہ پوچھنا. نہیں, جو میرا ساتھ دے سکتے وہ ساتھ دے. بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ تمہیں کوئی بھی بات اگر پوچھنی ہو, یہ میں مفسرین کی بات کر رہا ہوں, تمہیں کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو کسی نااہل سے نہ پوچھنا, بات ہمیشہ اہل سے پوچھنا. ٹھیک ہے. اور یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ مراد ہے اللہ کی, جو نااہل سے بات پوچھے گا وہ ایسے ہی ہے جو گھروں میں پچھلی طرف سے دیواریں پھلانگ کے داخل ہو. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یعنی نااہل سے, بھائی جان, نااہل سے بات پوچھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے گھروں میں دیواریں پھلانگ کر داخل ہونا, اور اہل سے بات پوچھنا ایسے ہے کہ جیسے گھروں میں دروازوں سے جانا. سمجھیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب جاگے گا, میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں چونکہ زیادہ تمہید پہ رکنے کا وقت نہیں ہے ورنہ میں یہاں اور رکتا ہوں. آیت کا ترجمہ پھر سماعت فرمائے. اللہ کہتا ہے گھروں میں پچھواڑوں سے داخل ہونا نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ گھروں میں جب بھی داخل ہونا, توجہ میری طرف, گھروں میں جب بھی داخل ہونا دروازوں سے داخل, دروازوں سے داخل ہونے والا ہی نیک کہلاتا ہے. اللہ نے نیکی کی حقیقت کو سمرائز کر دیا دروازوں سے داخل ہونے پر. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اللہ نے نیکی کو سلامت رہے, اللہ نے نیکی کو منحصر کر دیا دروازوں سے داخل ہونے پر. جب نیکی منحصر ہو گئی کہ جب بھی گھروں میں آؤ دروازوں سے آؤ, تو اب مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. نہیں آپ خاموش ہیں, میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. شاہ صاحب یہ حدیث کتنی مرتبہ ممبروں سے پڑھی گئی ہے؟ ہزارہا مرتبہ ممبروں سے پڑھی گئی, اور میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھا, لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. نا بات تو اصل آگے, توجہ کیجئے گا. حدیث رسول بس یہ نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, حدیث کے جملے آگے بھی ہیں. جس طرح رسول نے یہ بیان فرمایا اسی مجلس اسی محفل میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا ومن اراد العلم فأت من الباب. نہیں ہے جو پڑھے لکھے وہ تو میرا ساتھ دیں. رسول فرماتے ومن اراد العلم فأت من الباب, جو علم چاہتا ہے, میں جملہ بھی ہدیہ کروں گا, آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا, جو علم چاہتا ہے وہ نہ روشن دانوں سے آئے نہ کھڑکیوں سے آئے,
جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. تسی میرے حال بیخ لا تسی میرے حال بیخ کے پانی بیخ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَأْتِ مِنَ الْبَابِ. جو علم چاہتا ہے وہ کھڑکیوں سے نہ آئے, روشن دانوں سے نہ آئے, وہ آئے کس سے؟ فَأْتِ مِنَ الْبَابِ, وہ دروازے سے آئے. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ علم اسے ملے گا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے, اور جو دروازے پر نہیں آئے گا اسے علم نہیں ملے گا. آپ نے سر ہلا کے جملہ سنا, اب میں اس فکر کو کہاں لے جاؤں جو میرے دماغ میں ہے, وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا, اور یہ خاموشی سے تو نہیں پہنچا دوں گا. جب رسول نے کہہ دیا کہ جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے, اور باب مدینۃ العلم کون ہے؟ مولا علی. باب مدینۃ العلم کون ہے؟ ذات امیر المومنین. تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا, جیسے بھی قدر کرے, لیکن جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, یہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو علی سے دور ہے وہ بس علی سے دور نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو علی سے دور ہے وہ بس علی مولا سے دور نہیں, وہ علم سے دور ہے. جب علم سے دور ہے تو آج مجھے پتا چلا کہ علی کا دشمن جاہل کیوں ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, حالات حاضرہ اگر آپ کے ذہنوں میں, بھائی جان مولا آپ کو زندگی دے, میں جملہ دے رہا ہوں اور ایک جملہ کہوں گا, ایک آپ سمجھیں گے, لیکن سمجھیں گے وہی جن کے ذہن میں حالات حاضرہ ہے, یا جن کے ذہنوں میں حالات حاضرہ کی جھلک ہے. چلے میں بہت اور آسان کر دیتا ہوں, جن کے جیبوں میں شناختی کارڈ موجود ہے وہ یہ جملہ سمجھیں گے کہ علی کا دشمن جاہل ہوتا ہے. بھائی تبھی تو اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں سمجھے, جو سمجھ گئے وہ صلوات پڑھ لو, باقی خاموش رہو. پھر بھی بہتر اور بلندر درود ہدیہ کرے محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بابا یہ علی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ جن کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ علم سے دور ہے, اس لیے کہ علم اسے ملے گا جو علی تک آئے گا. بہرحال میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کہنا چاہیے, بات کسی نے اچھی کی ہو تو یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں نام لیتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین حضرت جناب طاہر اشرفی صاحب کو. تو چپ کر جو, تسی میں نہ پیش کرو, میں تو کرنی ہے, میں تو کروں گا. ہم خراج تحسین پیش کرتے, انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ جو اذان میں علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہتے ہیں, یہ کہنے والے دہشت گرد ہیں. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ سلام پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھی بات کی ہے تو بابا دیر آئے درست آئے, ہم تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان
आज़ान में अगर अली वली अल्लाह कहना या खलीफतहु बिला फसल कहना या अली की मौलायत व विलायत का आज़ान में ऐलान करना दहशत गर्दी है। मेरी तरफ देखना, मैं 10 बस्ता ये कहूँगा, 10 बस्ता शाह जी हाथ बांध के कि ये ऐलान है ना, अजान भी एक ऐलान होता है मौलाना, और इसमें हम अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अली अल्लाह के वली हैं, रसूल के वसी हैं और उनके बरहक और बिला फज़ल खलीफा हैं। ये ऐलान है ना। अगर ये कहना दहशत गर्दी है, बेटा बैठ जाओ, अगर ये कहना दहशत गर्दी है तो 10 बस्ता हदिया करूंगा जुमला कि सबसे पहले ये दहशत गर्दी तो रसूल ने गदीर में कर दी। नहीं है मजमा मेरे साथ, में क्या कर सकता हूं? ऐसा है या नहीं है? और इस ऐलान के करने का रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा बल्लिग, पहुंचा दे वो पैगाम जो तुझ पर पहले नाजिल कर चुका हूं। और वो पैगाम क्या था? रसूल पालानों का मिंबर बनाओ, उस पे अली को बुलाओ, अली का बाजू पकड़ के बुलंद करो और कहो मन कुंतु मौला हो फहाजा अली उन्मा। तवज्जो है या नहीं? अल-इयाज़ु बिल्लाह, मैं बतौर मिसाल हदिया कर रहा हूँ, अल-इयाज़ु बिल्लाह, मआज़ल्लाह कह के ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। अगर इस तकफीरी मुल्ला के नज़दीक ये दहशत गर्दी है तो ये रसूल ने की, और रसूल ने खुद नहीं की। ये दहशत गर्दी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास। तवज्जो है या नहीं? माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, क्या कहने के बाद। अल्लाह कहता है नेकी ये है, नेकी ये है कि तुम घरों में दरवाज़ों से आओ, ठीक है। और रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, बोले सारे, आपको याद है हदीस से रसूल पढ़ना सवाब है। व अलीयुन बाबू, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। वमन अरादल इल्म फाते मिनल बाब, जो इल्म चाहता है वो दरवाजे से आए, जो अली से दूर है वो इल्म से दूर है। और अजीज़ो बाबे मदीनतुल इल्म अली हैं, यानी रसूल तक जाने का दरवाज़ा। जो अली से दूर है वो रसूल से दूर है, जो रसूल से दूर है वो अल्लाह से दूर है। और अल्लाह ने नेकी को, मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने नेकी को मुनहसिर कर दिया दरवाज़ों से जाने पर। नहीं है मजमा, आप थके हुए हैं। नेकी मुनहसिर है कि घरों में दरवाज़ों से आओ, और बाबे मदीनतुल इल्म है अली। इसका मतलब ये है कि जो अली से दूर है वो नेकियों से दूर है। वो बंदा नेक हो नहीं सकता जो अली की विलायत का इकरार नहीं करता, जो अली तक नहीं आता। इसलिए कि रसूल ने कहा मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका। अच्छा, बाज़ हजरात सोची समझी साजिश के तहत सादा लोग मुसलमानों को वर्गलाते गुमराह करते। मसलन भाईजान तवज्जो कीजिएगा, और ज़ाहिर अगर मुझे ये एतराज़ात आ गए, मुझ तक ये सवालात आ गए, तो वो अपनों में जब गुफ्तगू करते होंगे तो अपनों को भी ऐसे ही मोटिवेट करते होंगे। ऐसा है या नहीं? शाह जी, मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ी कि रसूल ने कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो उसके बाद मुझे मैसेज आया एक मौलाना साहब की तरफ से, उन्होंने कहा आपने हदीस तो सही पढ़ी है लेकिन इसका तर्जुमा ठीक नहीं किया। गल समझ आ रही? हदीस तो ठीक पढ़ी लेकिन तर्जुमा ठीक नहीं किया। मैंने कहा भाई बताएं क्या तर्जुमा, आप बता दें, मैंने तर्जुमा नहीं ठीक किया तो आप कर। कहते हैं कि ये जो रसूल ने कहा कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, इस अली से मुराद मौला अली थोड़ी है।
اچھا میں یہ آپ تک بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے بات اس قابل ہے، چھوٹی موٹی باتوں کو تو ہم خاطر میں نہیں لاتے، تو کوئی اعتراض تھوڑا سا وزنی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ اس سے مراد علی تھوڑی، رسول نے یہاں علی کو، لفظ علی کو، بچوں کو رستہ دے دیں بھائی، بچے چلے جائیں، رسول اللہ نے یہاں لفظ علی کو، میری طرف آپ متوجہ رہے، رسول نے یہاں لفظ علی کو بطور نام استعمال نہیں کیا، بطور معنی استعمال کیا، یعنی بطور اسم نہیں ہے، بطور معنی ہے۔ میں نے کہا جی ذرا وضاحت کریں، میں سمجھ تو گیا لیکن میں نے کہا ذرا وضاحت کریں، وہ وضاحت بڑی پیاری ہے، آپ بھی سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بطور معنی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے لفظ علی کا معنی ہے بلند۔ ایسے ہی بولا نا، علی کا لفظ ہے، علی کا معنی کیا ہے؟ سارے بولیں جی، بلند۔ تو کہا رسول نے جو حدیث بیان فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بڑا بلند ہے۔ توجہ ہے؟ اعتراض سمجھ گئے؟ سمجھ آگئی بھائی جان؟ یعنی رسول نے جو کہا ہے کہ علی بابھا، اس سے مراد یہ ہے کہ دروازہ بلند ہے، کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، علی مراد نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس بندہ ناچیز نے، آغا جان توجہ کیجئے، اسے 2 جواب دیے، اور اس کے بعد پھر اس نے زندگی بھر اب تک دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ سنیں گے لیکن جیسے سننے کا حق ہے ویسے سننا۔ میں نے کہا بھائی اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ علی کا معنی ہے بلند، ٹھیک ہے، کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، تو گویا آپ نے تسلیم کر لیا کہ شہر علم کا جو بھی دروازہ ہے بلندیوں والا۔ توجہ ہے؟ مولا آپ کو زندگی دے، توجہ ہے یا نہیں؟ شہر علم کا جو بھی دروازہ ہے بلندیوں والا۔ ایک تو یہ جواب، اور دوسرا میں نے کہا بھائی اس سے مراد علی ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اس اعتراض کا جواب خود اس حدیث میں موجود ہے۔ نہیں آپ خاموش ہو جائے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا تمہارے اس اعتراض کا جواب خود اس حدیث میں موجود ہے۔ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جملہ تو اسم ہو دوسرا معنی ہو۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے؟ یعنی رسول اپنے آپ کو بطور اسم لا رہے ہیں کہ اس سے مراد میں محمد ہوں۔ مدینۃ العلم کون ہے؟ ذات ختمیہ مرتبت۔ تو پہلا حدیث کا جملہ تو اسم ہو اور دوسرا معنی ہو۔ میں نے کہا نا بھائی، اگر شہر علم بندہ ہے تو دروازہ بھی کوئی بندہ ہی ہوگا۔ نہیں آپ میرا ساتھ ہیں، سارے بولنا حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی یا علی مدد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اگر مدینہ علم بندہ ہے، عبد ہے، تو اس مدینہ علم کا جو باب ہوگا وہ بھی عبد ہی ہوگا۔ میں نے کہا یہاں 2 عبد مراد ہیں، اللہ کرے آپ یہ جملہ سمجھ جائیں۔ میں نے کہا ایک ہے اللہ کا عبد
اور ایک ہے محمد کا عبد۔ ہائے 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 توجہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے رسول کے لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مبارک ہے جو اپنے عبد کو لے گئے۔ رسول ہیں اللہ کے عبد جو مدینۃ العلم ہے، اور علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کا عبد ہوں۔ تو اس حدیث میں رسول نے دونوں عبدوں کا تعارف کروایا، ایک شہر علم ہے، ایک باب شہر علم ہے، اور شہر تک بندہ جا نہیں سکتا جب تک کہ دروازے سے نہ جائے۔ بھائی جان دروازے پھلانگنے والے نیک نہیں ہوتے، اتنا ہی جملہ کافی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے دروازے کا نام علی ہے، اور حسین کے دروازے کا نام عباس۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رسول کے دروازے کا نام علی ہے، اور علی رسول کا دروازہ، اور حسین کے باب کا نام ہے عباس، باب الحسین عباس۔ آج بھی حکم ہے، آج ماشاءاللہ سے لاکھوں کروڑوں زائرین سید الشہداء کی زیارت کے لیے اربعین پہ جا رہے ہیں، موجود ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ زیارت پہ جاؤ پہلے حضرت عباس کے پاس، حضرت عباس سے اذن لینے کے بعد پھر مولا حسین کے پاس، اس لیے کہ باب الحسین ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ جو زائرین بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے، جتنے بھی زائر بیٹھے میری بات کی تائید کیجئے گا کہ آج بھی کربلا میں خیمہ گاہ موجود ہے۔ خیمہ گاہ یہ اس کی شبیہ بنائی گئی ہے ان خیموں کی جو حسین کے خیمے کربلا میں تھے۔ تو جب ہم خیمہ گاہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو خیمہ گاہ کے دروازے پر جو سب سے پہلا خیمہ ہے وہ حضرت عباس، اوپر لکھا ہوا ہے خیمہ حضرت عباس۔ کیا مطلب ہے کہ جو بھی حسین تک جائے گا وہ عباس تک جائے، پہلے عباس کے پاس پھر حسین کے پاس۔ اور عزیزو کیا شرف ملا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کہ علمدار حسین بھی عباس ہے اور باب حسین بھی عباس۔ آج کی شب اربعین ہے، اور معروف ہے مومنین کے درمیان کہ یہ اربعین حسین ہے، لیکن عزادارو فقط حسین کا چہلم تھوڑی ہے، عباس کا بھی چہلم، حضرت علی اکبر کا بھی چہلم، حضرت قاسم کا بھی چہلم، جتنے بھی کربلا کے شہداء ہیں ان سب کے چہلوں کی شب ہے آج، اور کل روز اربعین امام حسین علیہ السلام۔ عزاداران مظلوم کربلا، دو عجیب واقعات ہیں کربلا والوں کے۔ پہلا واقعہ، ہر سر 11 محرم کو نوک نیزہ پہ سوار ہوا، لیکن حضرت عباس کا سر نیزے پر بلند نہیں۔ کربلا سے لے کر شام تک حضرت عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا۔ یہ وفا ہے حضرت عباس، اور اس لیے سلامت رہے مولا آپ کو زندگی دے، اس لیے جناب عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہوا۔ خود حضرت عباس نے سید سجاد سے کہا تھا، بیٹا میں کیسے نوک نیزہ پہ بلند ہو جاؤں، جب میرا سر بلند ہوتا ہے تو زینب کا سر کھلا نظر آتا ہے۔ اجرکم ملل، اس لیے حضرت عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے۔
یہ ایک عجیب واقعہ. اور دوسرا، آپ بہت روئیں گے آزادہ، مہربانیوں کی طرف سے حکم بھی ہے 2 جملے پڑھتا ہوں. ایک سر جو نوک نیزہ پہ بلند تھا، جس سر کو کربلا سے لے کر شام تک جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ رسول کی شبیہ ہے. اجرکم علی اللہ. شرم نہ کریں زیادہ، رونے میں کبھی بخل نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ رونا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو آنکھیں اس دنیا میں غم حسین میں روتی ہیں، حسین کہتے ہیں میں تمہیں آخرت میں رونے نہیں دوں. اجرکم علی اللہ. سب سے عظیم عبادت ہے غم حسین میں رونا. عزادارو، یہ سر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اللہ کرے وہ روایت آپ سمجھ جائیں، رونے کے لیے کافی ہے. مقاتل والے لکھتے ہیں کہ جب یہ سر شام کے بازار میں داخل ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ کوفے کے بازاروں میں اور شام کے بازاروں میں فرق یہ تھا کہ کوفے کے بازاروں کی چھتوں سے آل محمد کی طرف کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور شام کے بازاروں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے. اجرکم علی اللہ. ایک عیسائی عورت ہے، عیسائی بوڑھی عورت، اس نے اپنی جھولی میں پتھر جمع کیے، یہ چھت پہ چڑھی. اس نے، میری طرف دیکھنا، اس نے پہلا پتھر اٹھایا مارنے کے لیے. جب پتھر اٹھایا تو اس کی نگاہ علی اکبر کے سر کی طرف. اجرکم علی اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں. علی اکبر کے سر کی طرف نگاہ گئی. ایک عالم لکھتا ہے کہ اس کی جھولی سے سارے پتھر گر گئے، سارے پتھر گر گئے. اور پھر یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سر سے مخاطب ہوئی، اور مخاطب ہو کے کہتی، جملہ سنیں گے آزادہ، مخاطب ہو کے کہتی، ایھا البدر التمام، او 14ویں کے چاند. یہ جملہ کہہ کے رکی آزادہ. پھر اپنی سہیلیاں جو اور عورتیں تھیں چھتوں پہ، ان کو قریب بلایا. میری طرف دیکھنا، قریب بلا کے کہتی ہے کہ بیبیوں میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. سنو گے وہ دعا؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، دعا سنو گے؟ یہ یوں اپنی جھولی اٹھا کے کہتی ہے کہ اے 14ویں کے چاند، اے بدر التمام، میں دعا کرتی ہوں کہ تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوں. اجرکم علی اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں. رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہے. عزادارو کہا کہ میں یہ دعا کرتی ہوں تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. اس کا اتنا کہنا تھا عزادارو، یا بازار میں رسیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں سے جناب ام لیلہ کہتی ہیں، بی بی میں اس سر کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، میں صرف کربلا میں مری نہیں ہوں بلکہ میں اس سر کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام. عزادارو، یہ ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام. اور علماء لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجا، میری طرف دیکھے گا، میدان کی طرف بھیجا تو اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور آسمان کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا
قد برزا الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، کہ اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤں۔ علی اکبر میدان میں گئے، حالت یہ تھی، ذرا میری طرف دیکھے گا آپ بہت روئیں گے، حالت یہ تھی کہ علی اکبر میدان میں تھے، حسین ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، اور علی اکبر کی ماں ام لیلہ در خیمہ پر کھڑی تھی۔ صورتحال لکھنے والوں نے لکھا کہ جناب لیلہ کی نگاہ تھی حسین کی طرف، حسین کی نگاہ تھی علی اکبر کی طرف۔ جناب لیلہ نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی، وہیں سے پکار کے کہتی ہے آقا میرے علی اکبر کو تو خیر۔ عزادارو اب حسین کیا بتائیں؟ حسین نے کہا کہ یہ اکبر کی ماں ہے، اس کو میں نے مصیبت کا بتایا کہیں در خیمہ سے باہر نہ آ جائے، امام وقت ہیں۔ وہیں سے پکار کے کہتے ہیں لیلہ میرے نانے کی شریعت کہتی ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی، تو خیمے میں جا اور اپنے اکبر کے لیے دعا کرو۔ عزادارو جناب لیلہ خیمے میں آئی، مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا اور ایک جملہ کہا، وہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ جناب لیلہ کہتی ہیں اے یعقوب سے یوسف ملانے والے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اے یعقوب سے یوسف ملانے والے پروردگار میرے حسین سے علی اکبر کو ملا دے۔ عزادارو ماں کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی کہ علی اکبر نرغہ ادا سے نکلے اور آئے اپنے بابا کے پاس، آ کر کہتے بابا میں کیسا لڑا؟ کہا علی اکبر تم خوب لڑے۔ اگلا جملہ سنیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو بابا میں اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری وقت میں جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کوئی فرمائش کرے اور باپ پوری نہ کر سکے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ حسین فرماتے اچھا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ اب جو علی اکبر نے زبان دہن حسین میں رکھی، جلدی سے زبان کو پیچھے کھینچ کے کہتے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیار سے۔ کہا جاؤ علی اکبر نانا تمہیں کوثر پلائیں گے۔ عزادارو علی اکبر گئے اور شہید ہوئے۔ حسین نے کہا علی اکبر جب سے تو گرا ہے میری آنکھوں کا نور گم ہو گئے، الدنیا بعدک الافا، تیرے بعد اس دنیا میں خاک ہے۔ ماتم کرنا عزادارو شبیہ علم برآمد ہوگی۔ علی اکبر کے گرنے سے حسین کی آنکھوں کا نور گم ہو گیا، اور عزادارو جب کربلا میں عباس گھوڑے سے گرے، عباس کا گرنا تھا حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے اور کہا الآن انکسر ظہری، اکبر میری آنکھوں کا نور لے گیا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو جب عباس گھوڑے سے گرے، حسین کا یہ نوحہ تھا میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور سنو گے خیمے کے اندر جناب زینب کبریٰ کا کیا نوحہ تھا، سر سے چادر اتاری 3 مرتبہ کا واہ حجابا واہ حجابا، عباس نہیں گرے میرا پردہ گر گیا۔ جب حسین آخری جملہ، جب حسین خالی علم لے کر خیمے میں آئے، سکینہ لپٹ گئی بابا سے اور رو کے کہتی ہے بابا علم تو آ گیا، میرا علمدار نہیں آیا۔ کہا نہیں سکینہ تیرا علمدار مارا گیا، تیری یتیمی کا وقت قریب آ گیا۔ حسین کا زور کمر دنیا سے چلا گیا۔